रेड लाइन इस्लाम आबाद स्टूडियो से देख रहे हैं आप लाइव। इस्लाम आबाद की टॉक्स का मामला खटाई में पड़ा हुआ है। जो हुकूमती ज़राए हैं हमें बता रहे हैं कि 36 से 72 घंटे में कोई ना कोई डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन सहाफ़ियाना और तज्ज़ियाकारों की नाविये से अगर आप देखें तो ये 36 से 72 घंटों से मुराद ये है कि कुछ भी हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता। बहरहाल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसी किस्म की उम्मीद बनाई है। उन्होंने एक रिपोर्ट के अंदर कहा है जो न्यूयॉर्क पोस्ट के अंदर छपी है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो जुमे को हो सकता है और दूसरे दौर के अंदर से अच्छी खबरें निकल सकती हैं। पाकिस्तान की सालसी के किरदार की उन्होंने बड़ी तारीफ़ भी की है और ये भी कहा है कि 36 से 72 घंटों में जो पेशरफ्त होगी उससे मामलात कुल्ली तौर पर वाज़े हो जाएंगे। इसी दौरान ईरान की तरफ से जो पैगामात आए हैं उसके अंदर भी आपको दो किस्म के ज़ाविये नज़र आते हैं। एक तो उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से एक लेटेस्ट तस्वीर के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के अंदर अपनी फ़ास्ट बोट्स की उन्होंने तस्वीर जारी की हैं। यानी वो बता रहे हैं कि हमारे पास आबनाए हुर्मुज़ के तूलो अर्ज़ के अंदर जाने के लिए तेज़ रफ्तार बोट्स मौजूद हैं और अगर किसी का ये ख्याल है कि आबनाए हुर्मुज़ उसके कब्ज़े में है तो ये ख्याल ख़ाम है। इसके साथ साथ उनके जो एम्बेसडर हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने वाज़ेह अंदाज से बता दिया है कि अगर आपने इस जंग बंदी को किसी बामकसद तरीके से इस्तेमाल करना है तो दूसरी शराइत के ऊपर भी काम करना होगा। उन शराइत के अंदर मामलात इसराइल की तरफ से जो जारहियत है लबनान के अंदर वो भी मौजूद हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम संजीदगी से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अगर जंग की तो हम जंग के लिए तैयार हैं। आइए उनकी स्टेटमेंट सुनते हैं और उसके बाद फिर हम आपको तज्ज़िये के लिए चलेंगे वाशिंगटन, जहाँ से हमारे एक्स एम्बेसडर हुसैन हक्कानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। वाशिंगटन से ही हमें TRT के नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे जो हमें लेटेस्ट बता पाएंगे कि वाइट हाउस के अंदर बातचीत क्या चल रही है। तो ये पैगाम आपने सुन लिया। हुसैन हक्कानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो ज़रा हम डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट था जिसने इस जंग बंदी को मज़ीद तवालत दी और इसकी हदबंदी नहीं की, मैं चाहूँगा कि आप उसका तज्ज़िया कर दें, क्योंकि वो कह रहा था उससे चंद घंटे पहले कि मैंने इस सीज़ फायर को एक्सटेंड नहीं करना, इसके बाद तो बहुत तबाही हो जाएगी, लेकिन यकदम उसने कहा कि मैं सीज़ फायर को एक्सटेंड कर रहा हूँ। पहले कहा जा रहा था कि हमने उनको हतमी प्रपोज़ल दे दिया ईरान को। JD वैंस जब पहले राउंड के लिए यहाँ पर इस्लामाबाद में आए तो जाते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक ही पैगाम दे के गए कि हमारी तरफ से तजवीज़ टेबल पर आ गई है, टेक इट और लीव इट। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि उनकी तजवीज़ का इंतज़ार है। तो मैं ज़रा आपकी तशरीह जानना चाहूँगा कि जब आप इस पोस्ट को पढ़ते हैं तो क्या नतीजा अखज़ करते हैं? पहली बात तो ये कि तलत हुसैन साहब, मैंने ये पोस्ट पढ़नी बंद कर दी इस वजह से कि इनमें ये सिर्फ वक्ती जो उबाल है वो पैदा करने के लिए आती हैं। फिर एक दिन में को 8-10 आती हैं, तो सबकी समरी एक बार आदमी पढ़ ले, क्योंकि उनमें कई बार मुतज़ाद बातें होती हैं। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि इस वक्त जंग बंदी को कायम रखना और दोबारा से मामलात को आगे यानी तशद्दुद की तरफ और जंग की तरफ ना बढ़ाना, दोनों साइड्स की ज़रूरत है, चाहे वो कुछ भी कहें। ईरान वाले कहते रहें कि हमारे पास बहुत कुछ है अभी जंग करने के लिए, लेकिन उनको ये बात पता है कि वो अपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह नहीं करवाना चाहते, वो अपने मज़ीद जानी और माली नुकसान के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ सदर ट्रंप एक सियासी मखमसे में फंसे हुए हैं, उनकी मकबूलियत गिरती चली जा रही है, उनकी पार्टी को इंतखाबात का सामना है, उनको इस जंग में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दोनों की एक और मजबूरी ये है कि अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज के लिए भी और तारीख के लिए भी दोनों को ये साबित करना है कि वो फौरन झुक नहीं गए थे। इस वजह से मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन मेरी राय अभी भी यही है कि सदर ट्रंप की तमाम तर इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू के बावजूद बुनियादी तौर पर उनको ये बात समझ आ गई है कि जिस तरह उन्होंने समझा था कि ईरान में वही कुछ हो सकता है जो वेनेजुएला में होगा, अब वो नहीं हो रहा, और इसलिए अब उन्हें मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ाना है। आपने सही फरमाया कि जब बड़ी ताकत के सदूर हैं उनको बात समझानी होती है तो उसमें वक्त लगता है, लेकिन लगता है कि यहाँ पर शायद उनको बात जल्दी समझ आ गई है। दुनिया के अंदर नुकसान उसका बड़ा हुआ है, लेकिन क्या वाक़तन समझ आ गई है उनको, या ईरान की एक तशरीह ये है कि वो जंग के लिए वक्त गेन कर रहे हैं
آپ نے بھی بات فرمائی، اس کے اندر تو لگتا ہے کہ نہ امریکہ کے اندر کوئی ایپیٹائٹ رہ گیا ہے جنگ کا، نہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس جنگ کی کوئی مزید اہمیت سمجھ آ رہی ہے، اور ان پوسٹ کی وجہ سے وہ ایک امپریشن کریٹ کر رہا ہے کہ جیسے وہ بات سمجھ گیا ہے اور اگلا رستہ تجویز کر رہا ہے. لیکن کیا واقعتاً یہی ہے؟ از دس ناٹ اے گیمبٹ اور اے پلوائے؟ ایرانین سمجھتے کہ یہ ہے. دیکھیے، ایرانی بھی یہی کہیں گے، اور کہنا بھی ان کو یہی چاہیے کہ وہ اس کو گیمبٹ سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے تیار رہنا جنگ کے لیے یقیناً ضروری ہے. لیکن ان کے پاس بہت زیادہ کیپیسٹی ہے نہیں. اگر امریکہ کی جانب سے ایک اور بڑا حملہ ہو تو اس کا مقابلہ کرنے کی، وہ صرف مار سہ سکتے ہیں، اور مار سہ کر یہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم ایک تہذیبی ریاست ہیں، سویلائزیشنل اسٹیٹ ہیں، ہمیں ختم کرنا آسان نہیں ہے اور ہم موجود رہیں گے، اور یہی ان کی کامیابی ہے. لیکن اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو دیکھیے، اگر جنگ بڑھانی ہو تو پھر جو عسکری اثاثے ہیں ان کو جنگ کے خطے کی طرف لانا ہوتا ہے، اور ایسا کوئی اس وقت اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ زیادہ جہاز یہاں بھیج رہے ہوں یا زیادہ بحری اثاثے یہاں بھیج رہے ہوں. انہوں نے جو یہ بلاکیڈ لگایا ہے اس کے لیے بھی جس قسم کے اثاثوں کی ضرورت ہے ایک طویل بلاکیڈ کے لیے، وہ متحرک ہوئے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو اس لیے مجھے تو بہت زیادہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک قسم کا شیڈو پلے ہے. دونوں کو پتا ہے کہ جو بات چیت طے ہونی ہوگی اس میں 3 اجزاء ضروری ہیں. ایک ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کوئی بات طے ہونی ہوگی، ایک مستقبل میں ایران پر حملے نہ ہونے کے بارے میں کوئی بات طے ہونی ہوگی، اور اس کو سینکشن ریلیف دینے کے بارے میں طے ہونا ہوگا، اس کی معیشت کے حوالے سے جو پابندیاں ہیں ان پر بات چیت ہونی ہوگی، اور تیسرا آبنائے ہرمز کا مستقبل ہے. آبنائے ہرمز کا مستقبل ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اس خطے کے تمام خلیج عرب کے ممالک کے جو عرب ملک ہیں ان کا بہت سٹیک ہے، تو وہ بھی اس میں ایک دلچسپی رکھیں گے. اور بین الاقوامی کمیونٹی کا بھی یہی خواہش ہے کہ آبنائے ہرمز کھلی ہو اور اس میں سے مسلسل تجارت ہوتی رہے. تو اس لیے ان 3 نکات کے اوپر تو طے معاملات ہونے ہوں گے، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر. لیکن دونوں حکومتوں کی مجبوری یہ ہے، دونوں قیادتوں کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اگر فتح کا اعلان نہ کر سکیں تو پھر وہ سمجھوتے کا اعلان نہیں کرنا چاہتے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر سمجھوتے تو اسی طرح ہوتے ہیں کہ طلعت صاحب حسین حقانی میں کوئی مذاکرات ہوئے تو کچھ حسین حقانی نے دیا، کچھ طلعت صاحب نے دیا. لیکن اگر دونوں کی مجبوری ہو کہ وہ اعلان یہ کرنا چاہتے ہوں کہ ہم نے سب کچھ لے لیا، تو پھر ذرا مذاکرات پیچیدہ ہو جاتے ہیں، اور وہی ہو رہا ہے. آپ تو پوسٹ نہیں پڑھتے حسین حقانی صاحب، لیکن ہمیں پڑھنی پڑتی ہے. ہر پوسٹ کے اوپر ہمیں ارکریزی بھی کرنی پڑتی ہے، پھر الفاظ بھی دیکھنے پڑتے ہیں. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو نہیں، ہمیں ان کی تفصیل میں جانا پڑتا ہے جو کافی ایک تکلیف دہ پروسیس ہے. لیکن ابھی ان کی ایک اور پوسٹ آ گئی جو بڑی دلچسپ ہے، اور مجھے ابھی بتایا گیا کہ صادق ایس بھٹ نے بھی جوائن کر رہی ہے، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ہم پوسٹ ان کے سامنے بھی رکھتے ہیں، اور حقانی صاحب آپ کے لیے بھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ بہت اچھی خبر ہے، مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ جو 8 خواتین احتجاجی جو تھیں جن کو قتل کیا جانا تھا آج رات کو، ان کو نہیں مارا جائے گا. 4 کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے گا، اور 4 کو 1 مہینے کی جیل کاٹنے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا. میں اس کے اوپر ایران کی بڑی تعریف کرتا ہوں، اور اس کی قیادت نے میری جو درخواست ہے، ریکویسٹ کا لفظ ریسپیکٹڈ مائی ریکویسٹ، میری درخواست کی لاج رکھی، اور امریکہ کے صدر ہونے کے ناطے جو میں نے کی تھی، اور ان کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ ٹرمینیٹ کر دی. تھینک یو فار یور اٹینشن. تو اب وہ اپنی طرف سے بتا رہا ہے کہ کس طرح ایران جسچرز دے رہا ہے، تو ایک کانفیڈنس بلڈنگ کی انوائرمنٹ کریٹ کر رہا ہے. حالانکہ کانفیڈنس بلڈنگ کی انوائرمنٹ ویسے تو ہے کوئی نہیں.
دیکھیں اس میں ایک آپ نقطے کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میری درخواست مانے، لیکن اس درخواست کا کوئی پبلک اعلان تو انہوں نے کیا نہیں تھا. تو اگر مذاکرات میں کہیں کوئی بات کی گئی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے دوسری سائڈ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم یہ والی بات آپ کی کر دیتے ہیں، یا ان کے اپنے سیاسی اسباب بھی ہو سکتے ہیں، یہ اسی وجہ سے یہ جو ٹویٹ کے ذریعے مذاکرات یا پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، یا ان میں اپنی کامیابی دکھانے کی کوشش ہے، یہ مذاکرات کے لیے ایک مشکل بنتی چلی جا رہی ہے. کیونکہ مذاکرات میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر سوشل میڈیا کے دور سے پہلے یہ جنگ ہو رہی ہوتی تو اتنی پیچیدگی نہ ہوتی، کیونکہ مذاکراتی ٹیمیں کچھ باتیں طے کرتی، کچھ باتوں میں وہ آپس میں یہ طے کرتے کہ اس کا ابھی اعلان نہیں کریں گے، بعد میں اعلان کریں گے، اور اس طریقے کے ساتھ مذاکرات طے پا جاتے ہیں. اور دنیا بھر میں تاریخ میں یہی ہوتا آیا ہے. لیکن اب ہر لمحے تالی بجوانے کا جو شوق ہے اس کے اندر آدمی ایسی باتیں کرتا ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر یہ بات اتنی بڑی بات تھی تو انہوں نے پہلے کہہ دیا ہوتا کہ بھی میں نے یہ مطالبہ کیا ہے، اور وہ انہوں نے نہیں کہا. اور دوسری طرف ایک ایران نے پوسٹ بھی پہ انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا، ایک پوسٹ پہ ذکر کیا تھا، لیکن آپ نے درست فرمایا کہ سوشل میڈیا کے دور میں یہ بڑا مشکل ہے جاننا کہ کون سی بات کا وزن ہے، کون سی بات نہیں ہے. یہ تو ہر رات ایک مذاق لگتا ہے جب مذاکرات کی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ ہر رات ہم مذاکرات کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. اکانی صاحب بہت شکریہ. لیٹ می گو ٹو صادق ایس بٹ جو TIT میں موجود ہیں اور تمام امریکی معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. صادق بہت شکریہ. کیا ہے تازہ ترین وہاں سے اس پوسٹ کے علاوہ جو ابھی میں نے پڑھی؟ آپ کی ریڈنگ کیا ہے کہ وہاں سے سگنلز کس قسم کے آ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم طلعت صاحب. یہاں پر بھی جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے، ان کی جو پوسٹ کرنے کی صلاحیت آپ مانے یا ان کی جو عادت ہے، وہ اٹس کانفلکٹڈ، اٹس کانٹرڈکٹری اور اٹس کنفیوزنگ. یہاں پہ ہم کئی سالوں سے وائٹ ہاؤس کور کر رہے ہیں. کبھی یہ دن میں مختلف رپورٹرز سے بات کر کے مختلف رپورٹرز کو مختلف بیانات دیتے ہیں. تو اوور آل جو پکچر ایک آ رہی ہے اس سے کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی میسیجنگ ہو رہی ہے. there was a tweet that came out، جیسے آپ خود بھی بتا رہے تھے اس سے پہلے کہ ان خواتین کو چھوڑ دیا جائے. اب پھر خود انہی سے ٹویٹ آیا کہ اوکے ہماری ریکویسٹ پہ ان کو چھوڑ دیا گیا. اب اور یہ ایسا لگ رہا ہے ابھی ہمیں یہاں پہ کہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کی طرف جا رہی ہے بات. بٹ انٹرسٹنگلی میں I think personally also is کہ یہاں پہ ایک لیوریج تھیٹر بھی ہو رہا ہے کہ امریکہ کو ایک یا ٹرمپ صاحب بذات خود ایک لیوریج لے رہے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے. اور یہاں پہ میں کل رپورٹر سے کچھ بات کر رہا تھا جو ان کے پول میں ہے، وہ تیار تھے انفیکٹ جہاں پہ جوائنٹ بیس اینڈریوز میں ایئر فورس 2 تیار تھا. میں آپ سے یہی صادق پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کل کا ماحول تو بڑا عجیب و غریب ہوگا کہ سب تیار بیٹھے ہیں اور ایوریتھنگ از پیکڈ، اور پھر گئے ہی نہیں. جی بالکل، وہ سبھی تیار تھے. مطلب میرا ایک دوست ہے بہت قریب BBC میں ہے، وہ اس نے کہا میں نے بیگ بھی بند کر دیا تھا، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا جو پول کے رپورٹرز ان کے ساتھ فلائی کرتے ہیں کہ ایسے آپ نے جانا ہے، اور ان لوگوں نے خود بھی اپنی تیاریاں کرنی ہوتی ہے. they have to pay for these junkets. تو وہ سب کچھ ہو گیا تھا. they were all ready actually. میرے کو انفیکٹ 2 کولیگز نے ٹیکسٹ کرا کہ ہم جا رہے ہیں، آپ سے we'll talk to you from اسلام آباد، اور سب کچھ طے ہو چکا تھا. پھر لاسٹ منٹ آئی تھنک فرام میسیجنگ they got from پاکستان کی ابھی جو ایرانین ڈیلیگیشن وہ شاید نہیں آ رہی ہے. تو پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ مشورہ ہوا کہ نہیں، وینس صاحب تھوڑی دیر کے لیے نہیں جائیں گے، تھوڑے دنوں کے لیے نہیں جائیں گے. پرابلی غالباً ابھی جو انفارمیشن، جیسے میں آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہہ رہا تھا کہ you have to take it with a pinch of salt، کیونکہ یہاں اس ایڈمنسٹریشن سے جو بات آتی ہے باہر، اس میں حتمی طور پہ یہ سوچنا کہ یہ فائنل ہے قبل از وقت ہوگا. بٹ ایسا لگ رہا ہے کہ فرائیڈے از دا نیکسٹ ڈیٹ دے آر گیونگ اس، April 25. شاید وہ فرائیڈے ہے کہ سیٹرڈے ہے، دونوں میں سے ایک دن. میں ابھی بات کر رہا تھا ان سے، کہہ رہا تھا کہ 25 اپریل کو وہ مذاکرات ہوگی. ابھی ہوگی نہیں ہوگی اس بارے میں the jury is still out، but that's the latest from DC. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ غیر معمولی صورتحال ہوگی کہ امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ اور اتنا بڑا ڈیلیگیشن جو ہے وہ ہولڈ پر ہو.
ایسا میں نے تو کبھی، کیونکہ میں ذرا واشنگٹن سے تو رپورٹنگ نہیں کرتا ہوں، لیکن ہم اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں، آپ تو وہاں پر موجود ہیں، رپورٹنگ کر رہے ہیں، یہ بیٹ بھی آپ کی یہی ہے، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا؟ نہیں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. میں 3 سال سے وائٹ ہاؤس کور کر رہا ہوں. اس سے پہلے ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا. وین ایور دیز ٹرپس آر پلانڈ، یہ بڑی اس میں بہت سا لیگ ورک جاتا ہے. دیر از اے لاٹ آف ایشوز ایٹ ہینڈ. مطلب وہاں پہ یہ میری لینڈ میں یہاں سے بالکل قریب جہاں سے یہ طیارہ اڑ کے جاتا ہے، وہاں پہ لوگوں کا جانا، وہ ٹکٹنگ، سب کچھ بیسیکلی وہ وہاں پہ جہاز ٹارمیک پہ کھڑا ہے. اور ایسے آل دی انڈیکیشنز ویئر دیٹ دے آر گوئنگ ٹو فلائی. بٹ پھر لاسٹ منٹ پہ جا کے یہ کینسل ہوا، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ پھر بعد میں 4-4:30 بجے قریب ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایسے ہو رہا ہے کہ وینس یہیں پہ ہے. اس سے پہلے تصدیق بھی کوئی نہیں کر رہا تھا کہ وہ یہاں پہ ہے، کہ وہ آلریڈی انہوں نے فلائٹ لی ہوئی ہے، چلے گئے ہیں. لیکن جب ہم نے دوستوں سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں، ابھی ہم بھی یہیں پہ ہے، کیونکہ وی آر اکمپنینگ دا وائس پریزیڈنٹ. بٹ ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں ہے. لائک آئی واز ٹیلنگ یو، اس ایڈمنسٹریشن میں اسپیشلی ود پریزیڈنٹ ٹرمپ، دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن ان لاٹ آف تھنگس دیٹ کم آؤٹ. بٹ اب ہم دیکھتے ہیں آگے ہاؤ اٹ گوز فرام ہیئر. اور آپ نے بتایا کہ اب جو بتایا جا رہا ہے کہ جمعے کو ممکنہ طور پر اسلام آباد کے اندر ٹاکس ہو سکتی ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ ممکنہ طور پر 24 گھنٹے اگلے اس کے اندر یا 36 گھنٹے کے اندر 36 آورز چل سکتا ہے. پریسائسلی 36 آورز کا انہوں نے بتایا ہے کہ جی نیکسٹ 36 آورز میں چل سکتا ہے. اور جب ہم نے ان سے بات کی مارننگ میں کہ یہ انڈیفینیٹلی جو آپ کل کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ انڈیفینیٹلی کا مراد تھا کہ اگلے 3-4 دن. سو ہمارے آئی مین دے آر ناٹ شیور کمپلیٹلی کہ فرائیڈے کو ہی ہوگا، بٹ فرام وٹ وی انڈرسٹوڈ کہ انہوں نے اشارہ ڈیٹ بتا کے کہا کہ اپریل 25 وچ وی انڈرسٹینڈ از اے فرائیڈے. اور تب یہ بڑی آپ نے خبر ہمیں بتا رہے ہیں. یہاں پر ذکر یہی ہو رہا تھا، لیکن آپ چونکہ وائٹ ہاؤس کور کرتے ہیں تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اشارہ یہی. اب یہ نہ ہو کہ ادھر سے امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ، اس کا جہاز تیار ہو، اور ادھر سے صحافی کہیں جی کہ ہمیں کیا پتہ آپ نے جانا ہے نہیں جانا، تو کوئی صحافی ساتھ جائے ہی نہ، کیونکہ اتنے شک میں مبتلا ہوئے ہیں. لیکن اینی ویز صادق، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے اسی قسم کے ناظرین قمر منور صاحب نے ہمیں جوائن کیا، نمائندہ سما ٹی وی، اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ریڈ زون کو اگلے 24 گھنٹے کے لیے پھر نوٹیفیکیشن کے ذریعے بند کر دیا گیا ہے. ابھی صادق بھٹ آپ کو بتا رہے تھے، وائٹ ہاؤس کو کور کرتے ہیں، کہ اگلے 36 گھنٹے کے اندر امریکہ کا وفد پاکستان کی طرف ممکنہ طور پر روانہ ہو سکتا ہے. ان کو یہ انڈیکیشنز دی گئے ہیں، انفارمل طور پر انڈیکیشنز دیے گئے ہیں، اور ادھر سے یہ ضلع انتظامیہ کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ریڈ زون کو اگلے 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیا گیا. قمر ذرا یہ بتائیے گا، ہمارا تو خیال تھا کہ ریڈ زون بند تھا، تو یہ دوبارہ سے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جی طلعت صاحب، یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ ہر روز رینیو کیا جاتا ہے. کابینہ ڈویژن کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ریڈ زون کے اندر آنے والی جو تمام عمارتیں، دفاتر، منسٹریز اور ڈویژنز ہیں، وہاں پر امپلائیز نہیں آ سکتے، تو ورک فرام ہوم کریں. اور ساتھ نوٹیفیکیشن جو تھا اسی کو ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جاری کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ریڈ زون کیونکہ وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے، اسی وجہ سے وہاں کے جتنے اسکول، دفاتر ہیں، وہ مکمل طور پر بند ہے، اور وہاں پر موجود جو لوگ ہیں وہ اپنے تمام انتظامات اس طرح کریں کہ ورک فرام ہوم جو ہے وہ کریں. یہ 4 کنزیکٹیو ڈیز سے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ جاری کیا جا رہا ہے. ہر روز اس میں بس تاریخ چینج کی جاتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ریڈ زون جو ہے وہ بند ہے. ابھی بھی ریڈ زون کے اندر موومنٹ نہیں ہے. ریڈ زون کے اندر جانے کے لیے کوئی راستہ جو ہے وہ چھوڑا نہیں گیا. 5 راستے ہیں، ان کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے. تاہم ایکسٹینڈڈ ریڈ زون، جس کو نام دیا گیا تھا ضلع انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے، اس میں ہم نے تھوڑے ان کو لینینٹ ہوتے دیکھا. گزشتہ روز جب یہ بات سامنے آئی تو اس کے بعد مختلف روڈز جو تھے وہ کھول دیے گئے تھے. ایکسٹینڈڈ ریڈ زون کی آپ بات کر رہے ہیں، کور ریڈ زون تو عموماً مشکل ہوتی ہے وہاں پہ ٹریول کرنا، ایکسٹینڈڈ ریڈ زون. لیکن یہ آج کی نوٹیفیکیشن کا دوبارہ جو اجرا ہے اس کی اہمیت اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ ابھی ہم صادق بھٹ سے بات کر رہے تھے، جو ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کو وہاں پہ انڈیکیشن یہ ہے کہ اگلے 36 گھنٹے جو امریکہ کے وقت کے مطابق، جو پاکستان کے اگلے 24 گھنٹے بنتے ہیں، 36 گھنٹے کے اندر آپ کو امریکہ کا ڈیلیگیشن ممکنہ طور پر پاکستان کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. تو یہ جو 24 گھنٹے کی ایکسٹینشن ہے، اس کی اہمیت ذرا زیادہ ہے.
جی طلعت صاحب، پہلے سے جو ریڈ زون کے اندر مختلف دو بڑے ہوٹلز ہیں نجی، ان کو مکمل طور پر خالی کروایا گیا تھا. ایک میں ایرانینز نے ٹھہرنا تھا، دوسرے ہوٹل جو ہیں وہاں پر امریکن نے ٹھہرنا تھا. امریکنز کے بہت سارا کریو جو ہے وہ پہلے ہی آ چکا تھا. 6 جہاز جو تھے وہ آئے تھے، جو مختلف امریکن ایمبیسی میں بھی رہ رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہمارا سرینا ہوٹل ہے وہاں پر بھی. تو اس لحاظ سے ہی ریڈ زون کو جو ہے وہ سیل کیا گیا تھا. لیکن آج کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا یہی پیش کرنا ہے کہ اس کو سیل اسی طرح رکھا جائے، کیونکہ بی ڈی ہو چکی ہوتی ہے، ڈپلائمنٹ ہو چکی ہوتی ہے، ایک سیکیورٹی پلان جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے. تو ایک دن کا گیپ دیے بغیر اسی کو کیری آن رکھنا رہے گا. تو ان کے ذہن میں شاید یہی ہے کہ جمعے کے روز اگر وہ ڈیلیگیشنز پہنچتے ہیں اور مذاکرات دوبارہ شروع ہوتے ہیں تو از سر نو سے دوبارہ انتظامات جو ہے وہ نہ کرنے پڑے. جو انتظامات کیے گئے ہیں، بم ڈسپوزل اسکواڈ نے تمام ایریا کو کلیئر کیا ہے، اور جس جگہ کو کلیئر کیا گیا ہے ان تمام جگہوں پر ڈپلائمنٹ کی گئی ہے، اور مختلف ڈیوٹی روسٹرز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. تو وہ دوبارہ سے ان کو نہ بنانا پڑے، اسی وجہ سے اس کو سیکیور رکھنے کے لیے یہ دوبارہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کیا گیا ہے. مختصراً قمر، اگر آپ ہمیں بتا پائیں تو پھر لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اسی ریڈ زون کے اندر آئینی عدالت بھی موجود ہے، سپریم کورٹ بھی موجود ہے، ہائی کورٹ بھی موجود ہے، تو یہ بھی بند ہوں گی اور ہیں. جی بالکل، اس حوالے سے ایک سرکولر جو ہے وہ پہلے جاری کیا گیا تھا، اور اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے بھی کہا کہ جتنی عدالتیں یہاں پر، اس کے علاوہ منسٹریز، ڈویژنز اور تمام جو گورنمنٹ کی انسٹالیشن ہیں، ان کے علاوہ پرائیویٹ انسٹالیشن وہ مکمل طور پر بند ہوں گی، اور ان کی جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کو ورک فرام ہوم کرنے کا کہا گیا تھا. اور یہی ایڈوائز پہلے کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری کی تھی، اور اسی کو انڈورس جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو ہیں ان کی جانب سے کیا گیا، اور اب اس کو باقاعدہ طور پر ڈسیمینیٹ کر دیا گیا ہے. خاص طور پر میں بتاؤں کہ ہر روز یہ نیا نوٹیفیکیشن کیا جاتا ہے. کسی 4 کنزیکٹیو ڈیز میں چاروں روز ایک نیا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہوا، وہ کابینہ ڈویژن کا ہو یا ضلع انتظامیہ کا ہو. نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس میں یہ تمام چیزیں بتائی گئی کہ یہ جگہ جو ہیں وہ بند ہوں گی، اور تمام لوگ اس حوالے سے اپنے انتظامات جو ہیں وہ کریں. تاہم اسلام آباد کے جو دوسرے روڈ، لیکن کمال بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہم نے تو تاریخ میں یہ پڑھا تھا کہ بڑی بڑی جنگیں بھی ہوں تو عدالتیں بند نہیں ہوں. ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں، کمال یہ ہے کہ عدالتیں بند پڑی ہوئی ہیں ریڈ زون کے اندر، اور ہم روزانہ ایکسٹینشن کرتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کا ڈیلیگیشن کب آئے. ہمارے یہاں پر تیل کا بھی بحران ہے، سڑکوں کی بندش نے تیل کے بحران کو شدید کر دیا ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ تیل کے بحران کے پیچھے سڑکوں کی بندش کا کیا کردار ہے اور اس میں حکومت کیا کر سکتی ہے. ناظرین، خصوصی حالات کے پیش نظر اٹک ریفائنری لمیٹڈ نے اپنی پیداوار کو عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے. سڑکوں کی بندش کی وجہ سے ان کے جو ٹرانسپورٹیشن کا نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے ان کے پاس پروڈکٹس پہنچتی ہیں پیٹرولیم، وہ نہیں پہنچ پا رہی. پالیسی کے معاملات بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، وہ خطوط پر خطوط لکھ رہے ہیں لیکن سنوائی نہیں ہے. اگر یہ حالات برقرار رہے تو پھر بہت مسئلہ ہو جائے گا. ایل این جی کے کارگوز 4 چاہیے، ڈیزل کے استعمال کی وجہ سے جو بجلی بن رہی ہے، اگر وہ نہ پہنچا ڈیزل تو بجلی مہنگی ہو جائے گی. تو اس کے بہت سارے ایفیکٹس ہیں. ہمارے پاس موجود ہیں عادل خٹک صاحب جو سی ای او ہیں اٹک ریفائنری لمیٹڈ کے. عادل صاحب بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو پیٹرولیم کی ترسیل ہے اس کے مسائل کیا ہیں؟ اچھا ایسا ہے جی کہ ایک تو میں تھوڑا کلیئر کر دوں کہ آپ نے ذکر کیا نا کہ شنوائی نہیں ہو رہی، تو وہ ٹل آفٹرنون تک تو واقعی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ نا ہم نے یہ ایشو ریئلائز کیا جب ہم نے نیوز میڈیا میں ہم نے جب دیکھا نا آئی تھنک 16 تاریخ کو کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ بیکاز آف دا اسلام آباد ٹاکس یہ روڈ ٹرانسپورٹ شاید بند ہو جائے گی. تو ہم نے اسی وقت یہ ٹیک اپ کیا ایشو جو ڈی جی آئل کے ساتھ اور چیئرمین اوگرا کے ساتھ، لیکن آئی تھنک وی آر ناٹ ٹیکن ویری سیریسلی. پھر اس کے بعد ہم نے کل پرسوں پھر لکھے خط اور ہم نے کہا کہ اگر اس کا حل نہ نکالا گیا تو ہمیں ریفائنری کا بند کرنی پڑے گی شاید. پھر مجبور ہو کے کل شام ہمیں انفیکٹ جو ہمارا سب سے بڑا یونٹ ہے اس کو ہمیں بند ہی کرنا پڑا. تو ہمارا مقصد یہ بالکل نہیں تھا کہ ہم کوئی پینک کریٹ کریں، لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں ہمارا را مٹیریل ریفائنری کا ہوتا ہے کروڈ آئل.
اس میں سے کچھ پورشن تو ہمیں پائپ لائن کے تھرو آتا ہے، لیکن اس میں تقریباً 30-40% ہمیں بائی روڈ آتا ہے. خیبر پختونخوا سے ہمیں آتا ہے، ہمارے پنجاب میں پوٹورک ریجن سے بھی کچھ کروٹ ہمارے پاس بائی روڈ آتا ہے. تو یہ جب بالکل ہی پنڈی کو انہوں نے سب کچھ ہر طرف سے بند کر دیا ٹرانسپورٹیشن، تو ظاہر ہے کہ ہماری ایک تو کروڈ کی سپلائیز افیکٹ ہوئی، پھر ہم جو ریفائنڈ پروڈکٹس ریفائنری میں بنا کے آگے بیچتے ہیں اس پہ بھی امپیکٹ آیا کہ وہ بھی کئی جگہ ٹرک سے جاتا ہے. تو اس اے ویری سیریس چیلنج فار اس. تو ہم 3-4 دن تو چکر لگاتے رہے مختلف جگہوں پہ، دفتروں میں. لیکن ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ آج صبح جب میں نے ایک SOS میسج بھیجا منسٹر پیٹرولیم کو، علی پرویز ملک صاحب کو، تو ان کا جلدی مجھے رسپانس آ گیا، اور انہوں نے آج ایک ہائی لیول میٹنگ بھی اپوائنٹ اٹھایا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ امید ہے کہ آج رات 11 بجے کے بعد ہمارے ٹرکس کو پولیس اسکورٹ پرووائڈ کی جائے گی. تو اب پتہ چلے گا کہ 11 بجے لیٹس ہوپ کہ اگر وہ صحیح طریقے سے کوآرڈینیشن ہو گئی اور ہمارے ٹرک چل پڑے، پھر تو ہم مسئلے پہ کافی حد تک قابو کر لیں گے. اس میں صرف ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ ریفائنری جو پروسیس پلانٹس ہوتے ہیں وہ جب بند ہو جاتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ بٹن آن آف کر دیں وہ چل پڑیں گے، اس کو دوبارہ چلانے میں بھی 2-3 دن لگ جاتے ہیں پراپر اسپیکس پہ آنے کے لیے. تو بہرحال امید تو ہے کہ اب ریئلائزیشن ہو گئی ہے جو بھی گورنمنٹ کے ریلیونٹ لوگ ہیں. تو ناؤ لیٹس ہوپ کہ 11 بجے اگر یہ ٹھیک ہو جائے گا تو دین وی وڈ بی اوور دس ایشو. اگر یہ فرمائے گا کہ پولیس کا اسکارٹ کیوں چاہیے؟ دیکھیں نا، وہ اس طرح ہے کہ انہوں نے تو ساری ٹریفک بالکل بلاک کر دی ہے نا. یعنی موٹر وے پہ کوئی ہیوی ٹریفک ایک خاص پوائنٹ سے آگے موٹر وے پہ الاؤڈ نہیں ہے ہیوی ٹریفک. ایک ہمارا دوسرا سائڈ ہمیں چکوال سائڈ سے آتا ہے، آپ سمجھے لاہور سائڈ سے آتا ہے، G2 روڈ پہ جو پاکستان PPL کے فیلڈز ہیں، اس کو انہوں نے چکوال سے آگے راستے میں بند کر دیا کہ کوئی نہیں جائے گا پنڈی کی طرف. تو پولیس ہوگی تو تبھی کوئی وہ الاؤ کریں گے کہ ہاں جی انٹرسٹ کو الاؤ کر دے، باقی بے شک نہ آئے. تو اس کے بغیر تو شاید کوئی چارہ نہیں. لیکن آپ کے ٹرک تو بہت بڑی تعداد میں چلتے ہیں، کتنے اسکارٹ دیں گے؟ ظاہر ہے نہیں، وہ کنوائے بنا کے پھر کر لیتا ہے نا، مینیج ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ 8-10 کی کنوائے لگا کے ساتھ پولیس کی وہ تو چل پڑیں گے. کافی بڑے سائز کے ٹرکس ہوتے ہیں. ایک بار سپلائی لائن بحال ہو جائے گی نا جی تو وہ پھر تھنگز وڈ ورک آؤٹ. ابھی تو کمپلیٹلی 4 دن سے کمپلیٹلی بالکل بند ہے ہماری. اور اس میں ایک اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ریسنٹلی چند دن پہلے منسٹر صاحب نے افتتاح کیا. یہ برگزئی ایک فیلڈ ہے کوہاٹ ڈسٹرکٹ میں، اینڈ از ہسٹوریکلی اٹس دا بگیسٹ ایور فیلڈ ڈسکورڈ ان پاکستان. اور اس کے ٹرکس ہمیں پہلی بار ہماری ریفائنری چل پڑے تھے، ان کو بھی راستے میں روک لیا گیا. تو اس سے اور زیادہ افسوس مجھے ہو رہا ہے. یعنی آپ یہ میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو دنیا بھر کے اندر بحران ہے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اس سے بین الاقوامی سپلائی چینز تو متاثر ہو رہی ہیں، لیکن اس بحران کا جس کے اوپر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اس کا تعلق اس سپلائی چین سے نہیں ہے، یہ اندرونی پلاننگ سے ہے. دیکھیں جی، پہلے تو میں تھوڑا آپ کو بات کروں کہ ہمیں ایک اچھی باتوں کو بھی ہمیں کریڈٹ بھی دینا چاہیے کہ یہ جو ہم پہ 2-3 ہفتے گزرے ہیں نا جی، کیونکہ دیکھیں ہمارا 85% پیٹرولیم جو ہے کروڈ کے فارم میں یا فری پروڈکٹس کے فارم میں امپورٹ ہوتا ہے، اور تقریباً سارا ہی گلف سے ہوتا ہے. تو جس طریقے سے میں منسٹر صاحب کو اس کا کریڈٹ دوں گا کہ جس طریقے سے انہوں اس کو ہینڈل کیا، ہمارے کئی شپس پھنسے ہوئے تھے ان کو نکالا اور پھر انشور کیا کہ ہماری سپلائی چین نہ ٹوٹے. ورنہ آپ اسی ریجن میں کئی ممالک ہیں جہاں پر فسادات ہوئے ہیں، پیٹرول پمپ سے لمبی لمبی لائنز لگی، تو پرائس کا امپیکٹ تو ضرور آیا، اور لیکن وہ بھی کئی طریقے سے انہوں نے مینیج کیا ہے، لیکن سپلائی لائن ہماری نہیں ٹوٹی جہاں تک امپورٹس کی بات ہے. اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ اٹک ریفائنری واحد ریفائنری ہے جو کہ ہم 100% لوکل انڈیجنس کروڈ پروسیس کرتے ہیں، جو کہ یا تو خیبر پختونخوا سے آتا ہے یا پنجاب کے پوٹو ریجن سے آتا ہے. تو ہمیں تو بڑی تسلی تھی کہ کم از کم اٹک ریفائنری تو چلتی رہے گی. یہ تو وی کو ناٹ ایون امیجن کہ ہماری ریفائنری میں بند ہونے پہ آئے گی کہ تو لوکلی ٹرانسپورٹیشن بند ہو جائے گی. ظاہر ہے میں جب پلاننگ کی بات کر رہا ہوں تو میں پیٹرولیم منسٹری کی پلاننگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن چونکہ تمام پلاننگ سانجی ہے یہ جانتے ہوئے کہ دنیا کے اندر پیٹرولیم جو ہے وہ اب آکسیجن کی طرح ہو گئی ہے. پاکستان میں بین الاقوامی سپلائی چین ڈسٹرب نہ ہونے کے باوجود 4 دن سے
یہ معاملہ چلا ہوا ہے اور آپ اٹک ریفائنری کے سب سے بڑے یونٹ کو بند کرنا پڑا، اور اب جب یہ پروگرام ختم ہوگا جس کے اندر 11 بجنے میں 15 منٹ رہ گئے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ آپ کو اسکارٹ ملتے ہیں نہیں ملتے. لیکن کچھ پالیسی کے ایشوز بھی آپ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں پالیسی کی ایشوز یہ ہیں کہ ایک تو اس کرائسس میں کم از کم یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے لوگوں کو، جو کہ ہم کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں، کہ لوکل ریفائنریز کو ہونا، اس کو چلانا، اس کو ماڈرنائز کرنا، اس کو اپ گریڈ کرنا انتہائی ضروری ہے انرجی سیکیورٹی کے لیے. تو ابھی پہلی بار صحیح احساس لوگوں کو ہوا ہے. اب اس میں آپ یہ سوچئے کہ 5-6 سال سے پیٹرولیم پالیسی which would upgrade the existing refineries، اپ گریڈ اس سینس میں کریں گی کہ ایک تو ہم یورو 5 کی اسپیسیفکیشن میٹ کر سکیں گے انوائرمنٹ فرینڈلی، دوسرا ہم ہائر ویلیو کے پروڈکٹس بنا سکیں گے اور ہماری پروڈکشن کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی. ابھی تقریباً ہم آپ سمجھے کہ 60-65% ڈیزل جو ہے ہم لوکلی پروڈیوس کر رہے ہیں، باقی 30-35% امپورٹ ہوتا ہے. پیٹرول ہم تقریباً 70% اس وقت امپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر یہ ریفائنریز اپ گریڈ ہوں گی تو شاید ہمیں امپورٹ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے پروڈکٹس کی. اچھا اس میں اب کیا ہے کہ آپ سمجھے کہ اگست 2023 میں یہ پالیسی فائنلی اپروو ہو گئی، اپ گریڈیشن آف، اس کو کہتے ہیں براؤن فیلڈ ریفائنریز اپ گریڈیشن پالیسی. اس میں کچھ لیکونز رہ گئے تھے، انہوں نے پھر فیبرری 2024 میں وہ بھی طے ہو گئے. اینڈ وی ور پریپیئر ٹو سائن دی ایگریمنٹ ود اوگرا کہ وی وڈ گو فار اٹ. اینڈ آپ یہ بات ضرور نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ اگر ساری 5 ریفائنریز اپ گریڈ ہوں گی اس پالیسی کے تحت تو دس وڈ برنگ $5 to $6 billion آف انویسٹمنٹ ان دا کنٹری. بدقسمتی سے کیا ہوا کہ جس طرح نارمل ایک ہوتا ہے ہمارے کہ پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی، وی ٹیک 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیک. اب ہم وہاں تیار تھے سائن کرنے کے لیے ایگریمنٹس اپ گریڈیشن سے، اوپر سے پچھلے سال کے بجٹ میں انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کو سیلز ٹیکس سے ایگزمپٹ کر دیا، جس کی وجہ سے ہم ان پٹ سائڈ پہ تو سیل پے کرتے لیکن اس کو ہم ایڈجسٹ نہیں کر پاتے سیل ٹائپ پہ. اس سے نہ صرف یہ کہ ہمارے پروجیکٹس انوائبل ہو گئے بلکہ ہماری نارمل آپریشن بھی کویسچن مارک اس پہ آ گیا. اب پچھلے 2 سال سے میٹنگز پہ میٹنگز ہو رہی ہیں کہ گورنمنٹ اس ایشو کو ریزالو کرے. ہمارے منسٹری بھی فلی ہمیں سپورٹ کرے، سب ہاؤ کہ نہیں کہیں نہ کہیں سے اس کو وہ شوٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے ڈفرینٹ پروپوزل. کبھی کہتے ہیں جی IMF نہیں مانگ رہا، کبھی کہتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، کبھی کہتا ہے وہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے عادل خٹک صاحب کہاں سے شوٹ ڈاؤن ہو رہا ہے؟ دیکھیں کہاں سے، دیکھیں ریفائنریز جو ہیں قطع کلام ریفائنریز جو ہیں وہ اب بیک بون ہے، یہ اسٹریٹجک ایسٹ ہے. ایران کی لڑائی ریفائنریز کے اوپر ہے، انفراسٹرکچر کے اوپر ہے. گلف کی جو مقدمہ ہے ایران کے خلاف وہ انفراسٹرکچر کے اوپر ہے. ایک پانی ہے اور ایک آئل کا انفراسٹرکچر ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان 5 ریفائنریز کو اپ گریڈ کر لیں تو ہمیں باہر سے پیٹرولیم پروڈکٹس منگانے کی زحمت نہیں کرنی پڑے. کہاں کون شوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں بتائیں نا پروگرام میں آپ. بالکل بتائیں گے جی، ہم تو ہر جگہ بتاتے پھر رہے ہیں پچھلے 2 سالوں سے. ہوتا یہ ہے کہ ایک دیکھیں ہوا کیا، اب ان کو یہ سیلز کی ایشو ریزالو کرنے کے لیے ان کو پیٹرولیم پروڈکٹس پہ کچھ سیلز ٹیکس لگانا پڑے گا. ہم نے کہا 2-3% بھی اگر آپ لگا دیں گے تو ہمارا مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا. دوسرا ہم نے کہا کہ جو ریفائنری اپ گریڈیشن جو اکوپمنٹ امپورٹ ہوگا اس پہ آپ سیلز ٹیکس سے اس کو چھوٹ دے دیں. جس طرح آلریڈی انہوں نے گرین فیلڈ ریفائنریز کے لیے یہ آلریڈی اس سے بہت زیادہ انسینٹیو آلریڈی دے چکے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی باہر سے نہیں آئی نئی ریفائنری. تو ہم نے ان کو یہ کہہ رہا. اچھا ہوا کیا کہ یہ جب گئے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی IMF کہتا ہے کہ اگر آپ ٹیکس لگائیں گے نا تو 2-3% سے کام نہیں ہوگا، پھر آپ 18% ہی لگائیں گے. اچھا اب اگر 18% لگائیں گے تو وہ 50-60 روپے پر لیٹر انکریز ہونا تھا. تو IMF نے ان کو کہا میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا، تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ منسٹری آف فائنانس میں یہ معاملات پھنسے، منسٹری آف فائنانس میں یہ معاملہ پھنسے، بس یہ آپس میں ایک دوسرے کو کر رہے ہیں باتیں بیک اینڈ فورتھ، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا. مسئلہ حل نہیں ہو رہا. عادل خٹک صاحب آپ کو بہت شکریہ. امید 4 بجے آپ کے جو رکے ہوئے ٹرک ہیں وہ تو چلنے وہ شروع ہوئے. آپ نہ ہرمز کھلتی یا نہیں کھلتی اس سے ہمیں اس پر تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے، لیکن ان سڑکوں کے اوپر ان ٹرکوں کے اوپر اپنی ریفائنریز پر کنٹرول ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنز ایٹ 11 o'clock. ہماری طرف سے ناظرین یہی کچھ، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.